कलाम खुदा में से जो आज हम सीखेंगे ये हम सीख रहे हैं उस 8वें दिन को जो खुदा के 7 मुकर्रर औकात हैं, 7 अपॉइंटेड टाइम्स हैं। उसका जो आखिरी अपॉइंटेड टाइम जिसे आप इंग्लिश में फीस्ट ऑफ टैबरनेकल कहते हैं, उर्दू में ईद क़याम कहते हैं, इसको फीस्ट ऑफ बूथ भी कहा जाता है इंग्लिश में, क्योंकि खैमों के अंदर जो है रहने का हुक्म दिया गया था। और इसको इब्रानी ज़ुबान में सुक्कोत का नाम जो उनसे वो दिया जाता है। इसके अंदर जो उनसे जो हम सीख रहे हैं ये वो 7वां मुकर्रर वक्त है जिसमें जो उनसे खुदा की बादशाहत का दुनिया में कायम होना है, 1000 साल बादशाहत का। और ये 8वां दिन जो उनसे जो कहा गया इसके अंदर, इस 8वें दिन को हम सीखना चाह रहे हैं कि इस 8वें दिन के अंदर वो कौन से इवेंट्स, वो कौन से वाक़यात जो उनसे हैं वो वकूफ़ पज़ीर होनी है इससे पहले कि नया यरूशलेम और नई ज़मीन जो उनसी है वो जो है वो बनाई जाए, नया यरूशलेम उतारा जाए। हम जो उनसे इसके अंदर जो सीखेंगे, मसाया की दूसरी आमद जो उनसी है वो नरसिंगा फूंकने के ऐलान के बाद जो उनसी है उसका कलाम खुदा बयान फरमाता है। मसाया की दूसरी आमद के ऊपर 1000 साल बादशाहत ये ईद क़याम को बयान करती है। लेकिन ईद क़याम के बाद जो 8वां दिन है, 1000 साल बादशाहत के बाद का वक्त, इसको 8वां दिन जो है ताबीर करता है। इस 8वें दिन के अंदर जो भी वाक़यात वकूफ़ पज़ीर होंगे, 7वें दिन में बादशाहत कायम होने से पहले शैतान को बांधा जाना है, लेकिन 8वें दिन में जो उनसे शैतान को कुछ अरसे के लिए खोला जाएगा। तो ये जो बांधा जाएगा वो 1000 साल के लिए, क्योंकि वो बादशाहत 1000 साल का बयान किया गया है और उस 1000 साल के बाद शैतान को जो उनसे खोला जाएगा। इसके अंदर जो उनसे जो क़यामत है उसको हम सीखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि क़यामत कितनी किस्म की है, जो मुर्दों में से जी उठना है वो उसकी कौन कौन सी इकसाम है और किस किस वक्त मुर्दों में से जो उनसे किन किन लोगों को किस किस लम्हे जो उनसे वो उठाया जाएगा। हम इसके अंदर ये भी सीखेंगे कि अदालत जो उनसी है, जो जजमेंट है, उसका क्या निज़ाम है और वो किस तरीके से जो उनसे अदालत रूनुमा होगी और उसका जो उनसे है वो वक्त क्या है। ये इस 8वें दिन के अंदर ये तमाम चीजें, शैतान का खोले जाना, इसके अंदर मुर्दों का जिंदा किया जाना, 7वें दिन के अंदर भी जो है मुर्दा को जिंदा किया जाना है। लेकिन कितनी बार मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, कौन से मुर्दे होंगे जो मुख्तलिफ औकात में जिंदा किए जाएंगे, इसके अंदर हम सीखेंगे। अदालत को हम देखेंगे, इसके अंदर के अदालतें कितनी किस्म की अदालतें हैं, क्योंकि आखिरी अदालत भी जो है लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसके अंदर हम नया यरूशलेम और नई जमीन को देखेंगे और इसके अंदर यूहन्ना रसूल की मार्फत जो मसाया ने फरमाया था 7वें बाब में, हम उसको भी देखेंगे जब उन्होंने फरमाया था कि अगर कोई उस पानी में से जो मैं उसे दूंगा पिए तो उसमें से जिंदगी का चश्मा बह निकलेगा। इस चश्मे को भी जो उनसे हम देखेंगे कि उसका वक्त जो उनसे वो क्या है और वो किस तरीके से मसाया ने किस वक्त की निशानदेही की है। तो ये जो उनसे ये जो टॉपिक है जो खुदा हमें सिखा रहे हैं, ये आपकी उस इंतजाम लाही को सीखने का जरिया बनेगा जो खुदा ने मुकर्रर वक्त के ऊपर जो उनसे इसको जो है वकूफ़ पज़ीर में लाना है। ये नहायत ही अहम टॉपिक है। ज़हन में रखिएगा कि इसके अंदर जो हम सीख रहे हैं अदालत को, मुर्दों के जिंदा होने के मुख्तलिफ औकात को, शैतान के बांधे जाने को, खुदा की
بادشاہت میں ہمیشہ تک قائم رہنے کو، پہلی اور دوسری موت کو، زندگی کے چشمے کو، یہ وقت اگر آپ نے گوا دیا تو پھر دوبارہ آپ کے لیے کلام خدا بیان کرتا ہے وقت نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ جب بھی کلام خدا کو سننے کے لیے کلام خدا کو وقت دیتے ہیں تو پوری دل جمعی سے، پوری قوت کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہ 8واں دن جون سے یہ اس سفید تخت کی نشاندہی کرتا ہے جس تخت سے عدالت کی شروعات ہوں گی۔ یہ 8واں دن اس مردوں میں سے زندہ ہونے کو بیان کرتا ہے، کس طریقے سے عدالت ہونی ہے اس کو بیان کرتا ہے، کس وقت پہ عدالت ہونی ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اس کے اندر سے ہم جو ان سے مختلف چیزوں کو جو ہے سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم جو ان سے وہ حصہ بہ حصہ، طرح بطرح 8ویں دن کی طرف بڑھیں اور دیکھیں کہ شیطان کا 8ویں دن کے اندر کھولا جانا کیوں ضروری ہے، ہمیں جو ان سے یہ دیکھنا ہوگا کہ شیطان کو باندھا کیوں گیا تھا۔ تو آج ہم اس کا جو پہلا حصہ ہے، جب مسیح کی آمد ثانی ہونی ہے، مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت کا قائم ہونا ہے، اس سے پہلے شیطان کو 1000 سال کے لیے باندھا جانا ہے۔ آج ہم اس کے اندر سے شیطان کے باندھے جانے کو جو ان سے وہ سیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ شیطان کا باندھا جانا جو ان سے وہ کیوں ضروری ہے، اور کیوں جو ان سے شیطان کو جو ہے دوبارہ کھولا جائے گا۔ وہ کیا ریزن ہے کہ ایک دفعہ باندھنے کے بعد شیطان کو کھولا جا رہا ہے، اسے ایک دفعہ پھر موقع دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کلام خدا ہمیں بڑے وضاحت سے بتاتا ہے کہ یہ نہایت ضروری ہے شیطان کا کھولے جانا۔ ہم آج سب سے پہلے دا بائنڈنگ آف دا ڈیول، دا بائنڈنگ آف دا سیٹن، دا بائنڈنگ آف دا ایڈورسری، شیطان کا باندھا جانا اس 1000 سالہ بادشاہت کے اندر، اس کو ہم سیکھیں گے۔ جب آپ دیکھتے ہیں خدا اور انسان کو، آپ تخلیق کے اوپر نگاہ دوڑاتے ہیں کلام خدا کے اندر، تو آپ دیکھتے ہیں خدا اور انسان یہاں جو مراد ہے وہ باغ عدن میں وہ 2 انسان ہیں جنہیں آدم اور حوا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں تو باغ عدن میں خدا اور انسان کے درمیان ایک خوشگوار ریلیشن شپ ہے، ایک تعلق ہے، اس وقت تک جب تک کہ شیطان اس پہلی عورت کو جو اس پہلے مرد سے نکالی گئی ہے، اس کی مددگار ہے، اس کو بہکا نہیں دیتا، اور اس بہکاوے کے نتیجے میں وہ عورت اپنے اس مرد کو جس میں سے وہ نکالی گئی ہے، جس کا وہ حصہ ہے، جز ہے، اسے بھی گناہ پر مجبور نہیں کرتی۔ یہ خوشگوار تعلق شیطان کی مداخلت کی وجہ سے یہ ٹوٹ چکا ہے، اور وہ انسان جو آدم اور حوا سے تعبیر کیا گیا ہے وہ خدا کی حضوری سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں۔
خدا کی حضوری سے جب انسان بے دخل ہوتا ہے تو انسان کیونکہ خدا کی نافرمانی کر چکا ہے، خدا کے کہے ہوئے کو ٹال چکا ہے، خدا کے کہے ہوئے کو رد کر چکا ہے، تو انسان کے اندر جو ہے بدی سما جاتی ہے، انسان کے اندر جو ہے جو اس کا قوت ارادی تھی وہ متزلزل ہو جاتی ہے، انسان کے اندر جو ان سے ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر جو ان سے ہے نفرت جنم لیتی ہے، انسان کے اندر حسد بغض جنم لے لیتا ہے، انسان کے اندر جو ان سے ہے وہ شیطانی قوتیں جو ان سی ہے وہ سما جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ گناہ جو جب بھی آپ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ شیطانی قوتیں آپ کے اندر جو ان سے بسیرا کرتی ہیں۔ یہ ہے وہ گناہ جو نسل در نسل انسان سے منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انسان جب بنایا گیا، جب تخلیق کیا گیا تو خدا کی تخلیق پاک تھی، خدا کی تخلیق ان شیطان کی بندشوں سے، ان شیطان کی خصوصیات سے مبرہ تھی۔ شیطان نہیں چاہتا کہ وہ اکیلا آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے۔ شیطان خدا کی تخلیق کا مخالف ہے اور اس نے خدا کی تخلیق کو داغدار کیا۔ آج میرے اور آپ کے اندر یہ جو حسد ہے، یہ جو بغض ہے، یہ جو لڑائی ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ نشاندہی کرتا ہے کہ میرے اندر گناہ موجود ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس کے اندر گناہ موجود نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو محض دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے، وہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا اس کے اندر لڑائی نہیں ہے، وہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا اس کے اندر حسد اور بغض نہیں ہے۔ آج آپ کسی کو شیطان کہیں تو شیطان اس کی خصوصیات کی وجہ سے کہتے ہیں، وہ خصوصیات جو اس کے اندر پنہاں آپ کو نظر آتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ شیطان ریٹیلیٹ کرتا ہے، وہ شیطان آپ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ آج آپ چاہے شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، باپ بیٹے کو، بیٹی کو، بیٹی بیٹا باپ ماں کو، یا آپ اپنے جاننے والوں کو یا انجانے والوں کو، جب بھی شیطان کے لقب سے پکاریں گے وہ آپ پر حملہ آور ہوگا، اس لیے کیونکہ اس کے اندر شیطان سمایا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شیطان کی خصوصیت اس گناہ کے نتیجے میں جو انسان کے اندر آتی ہیں، خدا نہ صرف انسان کو اپنی حضوری سے بے دخل کرتے ہیں بلکہ شیطان کو بھی جو ان سے ہے وہ خدا کی حضوری سے نکال دیا جاتا ہے۔ ہم اسے تھوڑی دیر میں آگے چل کے دیکھیں گے۔ ہم مکاشوہ کی کتاب 20ویں باب کی 10ویں آیت میں آئیں گے اور دیکھیں گے کہ خدائے قدوس پیشن گوئی کرتے ہیں آنے والے وقت کی، اور وہ ابلیس کو کیا فرماتے ہیں۔ مکاشوہ 20:10 کے اندر کلام خدا بیان کرتا ہے، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد
عذاب میں رہیں گے۔ شیطان اور وہ جھوٹا نبی عبدالآباد آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ یہ ہے وہ سزا جو شیطان اور ان کے حواریوں کے لیے خدا قدوس کی طرف سے مقرر ہوئی ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے، اس کو ہم سیکھیں گے۔ اسی 8ویں دن کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے وقت کو جو ان سے ہے وہ کلام خدا کی پیمائش سے ناپا گیا ہے۔ ہم اس وقت کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت کو جاننا چاہ رہے ہیں، اس وقت کی خواہش رکھتے ہیں جب شیطان اس آگ کی جھیل کا ایندھن ٹھہرے گا۔ شیطان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو شیطان وہ ہستی ہے جس کے وجہ سے انسان اور خدا کا خوشگوار تعلق منقطع ہوا۔ وہ تعلق جو خدا اور انسان کے درمیان میں تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اس کا باندھا جانا اس وقت سے پہلے جو شیطان کے لیے مقرر ہو چکا ہے کہ وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے نہایت ضروری ہے۔ یہ اس شروعات کا آغاز ہوگا، اس کا باندھا جانا، جب انسان اور خدا کا تعلق کو جوڑے جانے کا وقت شروع ہوگا۔ شیطان کا باندھا جانا خدا اور انسان کے تعلق کو جوڑنے کا سبب ٹھہرے گا، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ ایک دفعہ پھر سے جب شیطان باندھا جائے گا مسیح کی دوسری آمد پر 1000 سال کے لیے، تو خدا اور انسان کا ملاپ ہوگا، تمام انسانوں کا نہیں، ان انسانوں کا جو اس وقت زندہ ہوں گے اور خدا کی حضوری میں ٹھہرے ہوں گے۔ خدا کی جو چھاپ ہے ان کے اوپر ہوگی، نہ کہ شیطان کی چھاپ۔ خدا کے احکامات ان کا محور ٹھہریں گے۔ وہ لوگ خدا کی بادشاہت میں خدا کے ساتھ ایک دفعہ پھر ملاپ ان کا ممکن ٹھہرے گا۔ ان لوگوں کا جو سو گئے لیکن جنہوں نے شیطان کی چھاپ اپنے اوپر نہ لی، وہ بھی اس 1000 سالہ بادشاہت میں اٹھائے جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن سے لے کر اس ملاپ کے ٹوٹنے سے لے کر آج تک اور اس وقت تک جب تک کہ شیطان کو باندھا نہیں جائے گا، یہ دنیا شیطان کے حوالے کی گئی ہے، اور شیطان کے حوالے ہونے کی وجہ سے جو بنی نوع انسان ہے اس کے اندر شیطان سمایا ہوا ہے۔ اس کے اندر بغض، حسد، تکبر، لالچ اس کے اندر انسان کے اندر داخل کر چکا ہے وہ۔ اور اس کو اعمال کی کتاب 3 باب کی 21ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب 3 باب جب 21ویں آیت میں آپ آتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے، جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ اعمال 3 باب 21ویں آیت بیان کر رہی ہے کہ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا، مسیح کی آمد سے پہلے تک شیطان دنیا کو بہکاتا رہے گا۔ اور اگر آج مجھے اور آپ کو کوئی شیطان کہتا ہے اور ہمارے اندر بغض ہے، ہمارے اندر تکبر ہے،
ہمارے اندر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، لالچ ہے، بدگوئی ہے، غیبت ہے، تو پھر وہ سچ کہتا ہے. پھر مان لیں کہ آپ شیطان کے شکنجے میں ہیں، کیونکہ شیطان کو آزادی دی گئی ہے. اعمال 3 باب 21 آیت بڑی واضح طور پہ بیان کر رہی ہے کہ مسیح کی آمد سے پہلے تک شیطان جو ہے اس کو یہ آزادی دی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے. میرے پاس چوائس ہے. مجھے خدا نے عقل اور فہم دونوں عنایت کی ہیں، اور یہ انہوں نے سب سے اوپری حصے کے اندر مجھے عنایت کی ہیں. میری آنکھوں سے اوپر اس حصے کو رکھا ہے جسم کے اندر، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں دیکھ کر بھی اس کا فہم نہ حاصل کر سکوں. آنکھوں کے اوپر دماغ رکھنے کا مقصد دیکھ کر فہم حاصل کرنا ہے. کلام خدا یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ اس وقت تک آپ کو شیطان کے شکنجے میں رکھا گیا ہے جب تک شیطان باندھا نہیں جائے گا، اور وہ کب باندھا جائے گا؟ جب تک مسیح کی دوسری آمد ممکن نہیں ٹھہرے گی. مسیح کی آمد کے اوپر شیطان کا 1000 سال کے لیے باندھا جانا مقرر کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ اس نے کیوں انسان کو بہکایا ہے؟ کیوں شیطان جو ان سے ہے وہ خود جو ان سے ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ آگ کی جھیل کا ایندھن ٹھہرے گا، اس نے خدا کی مخلوق کو بہکایا. خدا نے جب انسان کو بنایا تو وہ تمام آلائشوں سے، تمام ناپاکیوں سے مبرہ تھا. وہ پاک تھا، وہ برکت والی تخلیق تھی. شیطان نے کیوں جو ان سے ایسا کام کیا؟ وہ کیا مقصد تھا شیطان کا؟ کتنی دیر سے شیطان کے اندر یہ چیز چل رہی تھی کہ میں خدا کی تخلیق کو داغدار کروں؟ ہم مکاشفے کی کتاب 12ویں باب میں چلیں گے اور 3 اور 4 آیت کا مطالعہ کریں گے. مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 12ویں باب میں ہم آئیں گے. جب آپ مکاشفہ کی کتاب 12واں باب اور 3 اور 4 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور فرشتے کی بابت ہے. مکاشفہ 12واں باب 3 اور 4 آیت. پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا. پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا. اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کے دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے. اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے. اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شیطان جو ان سے ہے یہ بڑے عرصے سے اس کوشش میں ہے،
اسے یہ علم ہے کہ میں تو آگ کا ایندھن ٹھہروں گا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ صرف میں ہی نہیں، ہر تخلیق جو خدا کی ہے میں اس پر زور آور ٹھہروں، میں خدا سے زیادہ زور آور گردانہ جاؤں، میں خدا کی جگہ لوں۔ کیونکہ جب آپ کسی کی تخلیق کو پامال کرتے ہیں تو آپ اس سے زوراور ٹھہرتے ہیں، آپ اس سے زوراور ہیں تبھی آپ اس کی تخلیق کو پامال کرتے ہیں۔ اور شیطان کا یہی زوم ہے کہ وہ خدا سے زوراور ہے اور وہ خدا کی تخلیق کو پامال کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اسے علم ہے کہ خدا نے اس کو تخلیق کیا ہے، اسے علم ہے کہ وہ خدا کی تخلیق ہے اور خدا کی تخلیق ہونے کے سبب سے خدا اس پر حاوی ہیں، وہ خدا نہیں بلکہ تخلیق کرنے والے وہ خدا ہیں، لیکن وہ اسی زوم میں ہے کہ میں کسی طرح خدا بن بیٹھوں۔ اور آج جب آپ کے اندر شیطان سماتا ہے، جب آپ کے اندر تکبر آتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو دوسرے سے افضل گردانتے ہیں۔ یہ وہ نشانی ہے جو آپ کو بیان کرتی ہیں کہ آپ کون ہیں۔ اس لیے لوگ مجھے اور آپ کو شیطان کہیں گے اگر میرے اور آپ کے اندر یہ شیطانی خصوصیت موجود ہوگی۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص مجھے اور آپ کو شیطان کہہ رہا ہے تو میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہو جانا چاہیے کہ کیا میں شیطانی صفات سے مبرہ ہوں، سے لبریز ہوں؟ کیا میرے اندر شیطانی صفات پنہا ہیں؟ مجھے فوراً جون سے اپنے آپ کا ریویو کرنا چاہیے اور ان صفات کو اپنے سے دور کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ آگ کا ایندھن ٹھہرے گا، یہ آپ نے دیکھ لی ہے۔ اور صرف شیطان نہیں، اس سے آسمان سے اس نے 1/3 اپنے جیسے اور فرشتے انہیں قائل کیا اور انہیں زمین پر لے آیا، کیونکہ زمین کی بادشاہت اسے دی گئی ہے۔ انسان کو خدا کی ضروری سے بے دخل کیا گیا، انسان خاک سے اٹھایا گیا، خاک میں سے دوبارہ حکم دیا گیا تو خاک میں جا ملے گا۔ شیطان جو ہے زمین پر گرائے جانے سے پہلے 1/3 فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ سیکھ پاؤ نہیں۔ آج میں اور آپ سیکھ پا ہو جاتے ہیں جب کوئی ہمیں شیطان کے لقب سے پکارتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کو، بہن کو، بیٹے کو، بیٹی کو، ماں کو، باپ کو، شوہر کو، بیوی کو شیطان کہیں اور دیکھیں کہ اس کے لیے وہ لمحہ فکریہ ہوتا ہے یا وہ سیکھ پا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ کیا میں شیطان کے شکنجے میں تو نہیں ہوں۔ میرے اور آپ کے لیے فوراً خدا کے کلام کی رجوع کرنے کا موقع یہ ہے کہ مجھے شیطان سے گردانا گیا ہے، میں اپنے آپ کو جانچ لوں،
اس لیے کہا گیا کہ اپنے آپ کو جانچو، اپنے آپ کو جانچو کہ تم برائی پہ تو نہیں ہو۔ لیکن شیطان نے اس کے الٹ کیا، اس نے میرے اندر غصہ بھرا، میرے اندر قہر بھرا، اور میں نے بجائے سوچنے کے، جانچنے کے، سیکھنے کے، میں اور شیطانیت میں آ گیا۔ حسد، بغض، تکرار، لڑائی، جھگڑا میرے اندر سے نکل پڑے، پھوٹ پڑے۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے یہ لیسن ہے کہ ہمیں لمحہ فکریہ کی طرف بڑھنا ہے یا ہمارے اندر سے قہر امڑنا چاہیے۔ جب ہم کلام خدا کے اندر سے 12ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ شیطان 1/3 فرشتوں کو اپنے ساتھ زمین پر لے آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گرائے جانے کے وقت آسمان میں شیطان کی لڑائی ہوتی ہے۔ اس لڑائی کو ہم 12ویں باب میں 7 سے 9ویں آیت میں دیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں 7 سے 9ویں آیت کے اندر کلام خدا بیان کرتا ہے، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میخائیل اور ان کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور ان کے فرشتے ان سے لڑے، لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ تو یہ شیطان کا بسیرا آسمان پہ تھا اور آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا۔ خدا کی زوری سے بے دخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ گناہ خدا کی زوری سے بے دخلی ہے، اور وہ بڑا اسدہ یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ تو یہ ہے وہ ریزنز کہ اس کا باندھے جانا ضروری ہے۔ اور یہ باندھا کہاں جائے گا؟ زمین پر باندھا جائے گا۔ کیوں زمین پر باندھا جائے گا؟ کیونکہ یہ آسمان سے گرا دیا گیا ہے۔ کیوں زمین پر باندھا جائے گا؟ کیونکہ زمین پر خدا کی بادشاہت کا قائم ہونا ہے، اس 1000 سالہ بادشاہ جو مسیح کی دوسری آمد کو بیان کرتی ہے۔ ہم نے جو سیکھنا ہے وہ یہ سیکھنا ہے کہ یہ شیطان جو ان سے یہ باندھا جا رہا ہے 1000 سال کے لیے، لیکن اس کے بعد اسے کھولا بھی جائے گا۔ اس کے بعد اس کو کھولا جائے گا تھوڑے عرصے کے لیے۔ اس تھوڑے عرصے کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اور یہ زمین کے اوپر آ کر کیا کر رہا ہے؟ جہان کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور یہ جہان میں کون ہے؟ میں اور آپ ہیں۔ ہم کس طرح گمراہ ہو رہے ہیں یہ ہم یہودا پہلا باب کے اندر دیکھیں گے اور 6 آیت کے اندر۔ نئے نامے میں یہودا پہلا باب 6 آیت بیان کرتی ہے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، انہوں نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، انہوں نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ لکھا ہوا ہے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا۔ مسیح نے کہا تھا
میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں. تو یہ بادشاہ جب شیطان گرایا گیا تو یہ دنیا کی بادشاہت اس کو سونپی گئی اور اسی وجہ سے اس نے جہاں کو گمراہ کیا، کیونکہ بادشاہ کا حکم صادر ہوتا ہے اور جہاں اس کی پیروی کرتا ہے. اور یہ وہ ریزن ہے کہ مجھے اور آپ کو شیطان کہا جاتا ہے جب ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ شیطان اس دنیا کا بادشاہ ہے اس وقت تک جب تک کہ مسیح کی دوسری آمد ممکن نہیں ٹھہرتی. کلام خدا آپ کو لڑی بلڑی آپ کو سکھانے کے لیے خدا کے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے دیا گیا تاکہ میری اور آپ کی تربیت ہو سکے، تاکہ میں اور آپ اپنے ہر سوال کو کلام خدا کے اندر سے سیکھنے والے ٹھہریں. تو میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ جب جب مجھے اور آپ کو اگر کوئی شیطان کے لقب سے پکارتا ہے تو میں قہر کی بجائے لمحہ فکریہ کی طرف چلے جاؤں اور اپنے اندر جھانکوں، جانچوں اپنے آپ کو کہ میرے اندر وہ کون سی برائی ہیں، کون سی جون سی ہیں وہ میرے اندر خصوصیات ہیں شیطانی جن کی بنا پر مجھے اس لقب سے پکارا گیا. ایوب کی کتاب بیان کرتی ہے کہ شیطان کے لیے آسمان پر کوئی جگہ نہیں ہے. خدا کی حضوری میں شیطان کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن شیطان کو یہ اجازت ہے کہ وہ خدا کے ساتھ رابطہ رکھ سکے، حضوری میں ٹھہر نہیں سکتا. جس طرح انسان شیطان کی پیروی کرنے کے سبب سے خدا کی حضوری سے بے دخل ہوا، اس کے باوجود انسان اور خدا ان کے درمیان رابطہ موجود ہے. زمین شیطان کی ماجکا ہے، زمین شیطان کی محکوم ہے، شیطان زمین کا بادشاہ ہے. ایوب کی کتاب بیان کرتی ہے شیطان کو اس زمین پر حکومت کرنے کی اجازت کلام خدا سے دی گئی ہے، لیکن اس کے پاس اتنا ہی اختیار ہے جتنا خدا کی طرف سے اس کو سونپا گیا. اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے اس کو اختیار دیا ہے، لیکن اتنا کہ آپ خدا کی مدد سے شیطان پر غالب آ سکتے ہیں. آئے ہم ایوب کی کتاب پہلے باب میں چلیں اور ہم 6 سے 7 آیت میں آئیں گے. ایوب کی کتاب پہلا باب 6 سے 7 آیت کلام خدا میں سکھاتا ہے، اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ یہوہ کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا. ان کے درمیان شیطان بھی آیا. شیطان کو اجازت ہے خدا کے ساتھ رجوع کرنے کی، خدا کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکتا. اور یہوہ نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے یہوہ کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں. یہوہ نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. 12ویں آیت میں آتے ہیں جو اختیار خدا شیطان کو دے رہے ہیں. یہوہ فرماتے ہیں، یہوہ نے شیطان سے کہا، دیکھ
ان کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان یہ حوا کے سامنے سے چلا گیا۔ تو یہ جو اختیار ہے، یہ شیطان کو آپ نے گرنا دیکھ لیا، آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کہاں پہ تھا۔ بغض، حسد، لڑائی آسمان پہ آپ نے دیکھ لی۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کے اندر موجود ہیں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان زمین پر گرا دیا گیا ہے۔ شیطان جو ان سے ہے وہ جہاں کو گمراہ کر رہا ہے۔ شیطان جو ان سے ہے وہ گھومتا پھر رہا ہے۔ لکھا ہے وہ دروازے میں دبکا بیٹھا ہے، وہ گھوم رہا ہے۔ وہ آپ کے بھی دروازے پہ ہے، میرے بھی دروازے پہ ہے۔ وہ اس تلاش میں ہے کہ میں کب اس کی طرف دیکھوں اور مجھے آد بوچے۔ خدا نے مجھے دیکھنے کے لیے اس لیے آنکھیں دی ہیں، میں شیطان کو دیکھ سکوں۔ خدا نے مجھے دماغ اس لیے دی ہے کہ میں شیطان کو پرکھ سکوں۔ خدا نے مجھے دماغ اس لیے دی ہے کہ میں خدا کی کہی ہوئی باتوں کو، شیطان کے مکر کو جانچ سکوں اور فیصلہ کر سکوں۔ اختیار دیا خدا نے مجھے، میں فیصلہ کر سکوں خدا کی باتوں اور شیطان کے مکر کے درمیان کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ یہ اس لیے دی گئی آنکھیں، اس لیے دماغ دیا گیا۔ کلام خدا جو ان سے آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ کی عدالت ٹھہرائی گئی ہے۔ یہ شیطان جو ان سے ہے اس کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ آگ کا ٹھہرے گا۔ اس میں کلام خدا جو ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ کس طریقے سے شیطان گرایا جاتا ہے، کس طرح اسے زمین پر اختیار دیا جاتا ہے، کس طرح وہ جہان کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کی آخرت، اس کی عدالت کس طریقے سے ممکن ٹھہرے گی۔ ہم جب شیطان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آدم اور حوا، وہ پہلے انسان، جب انہیں گمراہ کرتا ہے تو صرف آدم اور حوا کو گمراہ نہیں کرتا، اس کے بعد اسے اختیار دیا گیا ہے اس پورے جہان کو گمراہ کرنا۔ چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس جہان کو آنکھیں اور دماغ اسی لیے عطا فرمایا ہے، سمجھ اور فہم اسی لیے عطا کیا گیا ہے کہ وہ خدا کی باتیں اور شیطان کے مکر کے درمیان فیصلہ کرنے والا ٹھہرے۔ یہ سمجھ اختیار کے ساتھ دی گئی ہے انسان کو، سوائے مسیح کے شیطان نے ہر انسان کو، اس پورے جہاں کو گمراہ کیا اور غالب ٹھہرا۔ مسیح کو گمراہ کرنے کی جو اس کی صحیح تھی وہ ناکام ٹھہری۔ شیطان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جہان کو گمراہ کرے، اور اسی جہان میں مسیح کی پہلی آمد ہے، اور اسی لیے مسیح کو بھی شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن واحد کوشش اس کی ناکام ٹھہرتی۔ ہم دیکھتے ہیں شیطان
جب سام کی صورت میں آدم اور حوا سے مخاطب ہوتا ہے اور انہیں خدا کی حضوری سے بے دخل کرتا ہے گناہ کے نتیجے میں، پیدائش 3 باب 14 اور 15 آیت اس کو بیان کرتی ہے، شیطان کی اس عدالت کو جو خدا کی طرف سے گناہ سرزد ہوتے ہی مقرر ٹھہرتی ہے۔ آئے ہم پیدائش کی کتاب 3 باب میں چلیں اور ہم یہ آیت آپ نے بڑی دفعہ پڑھی ہوگی، 14 اور 15 آیت کو دیکھیں۔ جب آپ 3 باب کی 14 اور 15 آیت میں آتے ہیں تو کلام خدا بیان کرتا ہے، اور یہ حوا خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں معلوم ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ تو یہاں پہ آپ شیطان کو دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کو جون سے جب وہ سانپ کے روپ میں آتا ہے تو سانپ کی جو سزا ہے، کلام خدا بتا رہا ہے کہ اب وہ عمر بھر آپ اسے رینگتا دیکھیں گے، وہ رینگنے والا جانور مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ سانپ کی سزا تھی۔ شیطان کی سزا کچلے جانا ہے۔ جب آپ اس کچلے جانے کو عبرانی زبان کے اندر دیکھتے ہیں، جو ورڈ آیا ہے کرش، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے شوف، اور یہ اسٹرانگ کنکارڈنس شوف کی جو سی ہے H7779 ہے۔ جب آپ اس شوف کو دیکھتے ہیں تو شوف کا مطلب کچلے جانے کا مطلب ہے مکمل طور پر خاتمہ، مکمل طور پر خاتمہ۔ کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سم ٹائم اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو جاتا ہے، چاہے کوئی چیز آپ پہ سے گزر گئی ہے یا چیز آپ پر گر گئی ہے اور وہ کچلی جاتی ہے تو وہ بچ بھی جاتی ہے، اس کا بچنا جو ان سے وہ ممکن ہے۔ لیکن یہاں پہ جب شیطان کو کہا گیا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلیں گے، جو عورت کی نسل سے ہوں گے، مسیح کی بابت فرمایا گیا، تو یہاں پہ جو لفظ عبرانی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ شوف ہے لفظ، جس کی اسٹرانگ کنکارڈنس H7779 ہے، اور اس کا مطلب تو بچ نہیں سکے گا اس کچلے جانے سے۔ شوف کا مطلب ہے مکمل طور پر ایلیمینیٹ ہو جانا، مار دیا جانا، ذبح کر دیا جانا، ٹو سلے ٹو کل۔ اور جب آپ یونانی زبان میں دیکھتے ہیں اس لفظ کو تو یونانی زبان کی جو اسٹرانگ کنکارڈنس ہے وہ G4937 ہے، اور یہ لفظ ہے سون تریبو۔ سون تریبو یونانی زبان کا لفظ اس کچلے جانے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وہ اسٹرانگ کنکارڈنس ہے G4937۔ اس کا مطلب ہے وہ اختیار جو تجھے دیا گیا تھا، جو تجھے سونپا گیا تھا کہ تو اس سے زیادہ اور نہیں کچھ کر سکتا، گمراہ کر سکتا ہے، حسد، بغض، لڑائی جھگڑا، لالچ تو پیدا کر سکتا ہے، جان نہیں لے سکتا۔ یا آپ نے یوب کی کتاب پہلے باب کی 12ویں آیت میں دیکھا ہے اس اختیار کو۔ تو یہ جو سا سون تریبو جو لفظ آیا ہے کرش کے لیے، اس کا مطلب اس اختیار کو اس موت کے نتیجے میں اس سے لے لیا جائے۔
یہ ہے وہ جو ہمیں سیکھنا ہے کہ شیطان کا باندھے جانا اس 1000 سالہ بادشاہ کے اندر کس طرح ہوگا. اور جب شیطان باندھ دیا جائے گا، جب اس کا اختیار اس سے لے لیا جائے گا، اس زنجیروں میں اسے باندھ کر جو ان سے اتھا گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، 1000 سال بعد چکتی ہے. تو یہاں پہ ہرگز کلام خدا یہ نہیں بیان کر رہا کہ شیطان اب آپ کو جو ان سے گمراہ دوبارہ نہیں کرنے پائے گا، کیونکہ ابھی تک اس کی عدالت نہیں ہوئی، ابھی تک صرف باندھا گیا ہے. جب بھی کسی کو کوئی جرم کرتا ہے اور اسے جیل ہوتی ہے تو جیل جو وہ درمیانی لمحہ ہے، درمیانی وقت ہے جس کے اندر اس کو عدالت سے پہلے جو ہے قید کیا گیا ہے. یہی شیطان کے ساتھ ہونا ہے. اور اس کو آپ نے دیکھا تھا کہ مسیح کی آمد جیسے ممکن ہوگی اس وقت شیطان سے یہ قوتیں لے لی جائیں گی اور شیطان کو اتھا گڑھے میں ڈال دیا جائے گا. مکاشفے کی کتاب 20ویں باب کی پہلی 3 آیتیں اس کو بیان کرتی ہیں. آپ مکاشفہ کی کتاب پہلی 20ویں باب میں آئیں اور پہلی 3 آیتوں کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے. پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جن کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی. انہوں نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اس اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے. تو آپ جو آج ہم سیکھ رہے ہیں اس 8ویں دن کے اندر جو ہم جھانکنا چاہ رہے ہیں، جو لکھا ہوا ہے مکاشفہ کی کتاب 20ویں باب کی 3 آیت میں، تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے. یہ کیوں کھولا جائے گا؟ کیا ضرورت ہے اس کو باندھنے کے بعد کھولنے کی؟ کیا ضرورت ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے اختیار دینے کی؟ کیونکہ اس سے اختیار لے لیا گیا ہے، اسی لیے اسے زنجیر سے باندھ دیا گیا. آپ نے 2 آیت میں دیکھا ہے، لکھا ہے اس فرشتے کی بابت بیان کیا جا رہا ہے، انہوں نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. اس کا اختیار اس سے لے لیا گیا گمراہ کرنے کا، لیکن پھر کیوں دوبارہ دیا جانا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ایک دفعہ اختیار لے لیا جائے اور پھر شیطان کو دوبارہ چھوڑ دیا جائے؟ تو ظاہری بات ہے وہ بے اختیار تو نہیں چھوٹے گا. لکھا ہے کیونکہ تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. صرف 1000 برس کے لیے اس اختیار کو لیا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے. اسی لیے آج ہم بیٹھے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کہ شیطان کو باندھنے کے بعد، اس کا اختیار لینے کے بعد، جس سے وہ قوموں کو گمراہ کرنے کا سبب ٹھہرتا تھا، جس کے وہ ہلاکت کے فرزند پیدا کرتا تھا، جس کے سبب سے مجھے اور آپ کو شیطان کہہ کر پکارا جاتا تھا، پھر سے تھوڑے عرصے کے لیے کیوں اس کو دوبارہ کھولا جائے گا؟ اس کو ہم جو ان سے وہ سیکھیں گے. یہ جو 1000 برس کے لیے باندھا گیا ہے جس میں اب وہ قوموں کو گمراہ نہیں کر پائے گا، یہ وہ وقت ہے جب انسان اور خدا کا ملاپ شروع ہو رہا ہے. 1000 سالہ بادشاہت انسان اور خدا کے ملاپ کی شروعات ہے.
یہ وہ شروعات ہے جب انسان ایک دفعہ پھر سے باغ عدن کی طرح خدا کی حضوری میں ٹھہرے گا، اور خدا کی حضوری میں ٹھہرنے کے سبب سے خدا کا فرزند کہلائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کو ہم جب یہ شیطان کے کھولے جانے کے بعد ہم آئیں گے تو اس وقت کو دیکھیں گے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن سے خدا اور انسان کے ملاپ کی شروعات ہوگی۔ کیا میں اور آپ اس کے اندر ہوں گے؟ کیا میں اور آپ وہ مبارک لوگ ٹھہریں گے جن سے یہ شروعات ہوگی؟ کلام خدا میرے اور آپ کے لیے آج یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ میں اور آپ کلام خدا کی طرف رجوع کریں، کلام خدا کی طرف گامزن ٹھہریں، اس مبارک قوم کا، ان مبارک لوگوں کا حصہ ٹھہریں جن سے خدا اور انسان کا ملاپ کی شروعات ہوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی سانسیں بند کر دی جائیں، میری اور آپ کی سانسیں لے لی جائیں، اور میں اور آپ کلام کو سننے کے باوجود اپنے دلوں کی سختی کے باعث اس شیطان کے ماجگا ہونے کے سبب سے شیطان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کا ایندھن ٹھہرے۔ میرے اور آپ کے لیے وقت ہے کہ جب کبھی مجھے اور آپ کو آئندہ شیطان کہہ کر پکارا جائے تو میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہو، نہ کہ بغض، حسد، لڑائی کا پیش خامہ ٹھہرے۔ خدا آپ کو برکت دیں، آمین۔